अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बहुत बड़ा ज़रूर था, लेकिन उस गुब्बारे में से उस वक्त हवा निकल गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल तो किया गया था, लेकिन एक दीगर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और ये कहा गया कि वो जहाँ पर कैद हैं यानी कि अटक जेल में, उनकी उस कैद को बरकरार रखा जाए और कल उस हवाले से उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने उनकी रिहाई का फैसला दिया, जिसके बारे में पिछले एक हफ्ते से भरपूर कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर की जाती रही और खास तौर पर इसमें सबसे बढ़ चढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने हिस्सा लिया। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आना, इसमें दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि जो सैंडविच बनाने की बात की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, वो बड़ी दुरुस्त थी कि ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमें सैंडविच बना दिया है। दूसरा ये कि एक प्रेशर जो कि बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी पीटीआई की तरफ से, वो प्रेशर भी बना और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्सा भी डाला, ये कहकर कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसमें कुछ बुनियादी खामियां थी। इस पूरे सिनेरियो को मद्देनजर रखें तो यकीनन ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में दबाव को कबूल किया और उसके बाद ये फैसला दिया गया। यकीनन नून लीग ने इस फैसले की पजीराई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो अगला केस लाइन में लगा है वो है साइफर केस और ये एक बहुत बड़ा केस साबित हो सकता है। और इसके बाद 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उसमें भी पीटीआई चेयरमैन का नाम मौजूद है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो बाकी की सियासी जमातें हैं उनका सियासी बयानिया हमें मैदान में इस वक्त नज़र नहीं आता है या फिर हमें कमज़ोर नज़र आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बज़ाहिर ये लगती है कि खुद उन जमातों के जो कायदीन हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब सरे फहरिस्त हैं, वो इस वक्त मंजर पर मौजूद नहीं है। उम्मीद ये की जाती है कि वो अक्टूबर के वस्त तक आ जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी बड़े सवाल हैं कि क्या वाकई वो वापस वतन आ सकेंगे, और अगर आएंगे तो क्या कानून के सामने अपने आप को पहले पेश करेंगे और इलेक्शन में कैंपेन में बाद में उतरेंगे। ये तमाम तर वो मफरूज़े हैं जिनके ऊपर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। लेकिन क्या वाकई ये मफरूज़े आइंदा के सियासी मंजरनामे के हवाले से जो तस्वीर है उसको वाज़े कर सकेंगे या फिर नहीं, इस पर हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी मद्दा भी हूँ, बहुत अरसे से लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सियासी जमात से भी इनकी वाबस्तगी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में शामिल भी होते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप पहली मरतबा हमारे शो में आए हैं। सर इससे हटके कि आप जो लिखते हैं उसके हम बहुत फ़ैन रहे हैं, हमेशा से पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये कि आपने एक जमात को खासा वक्त दे दिया है अब, और मेरा ख्याल है कि आपने करियर के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा जो है अपनी ज़िंदगी का वो उनको दिया है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, अगर ख़ास तौर पर जो पीटीआई का आज का फैसला था जो उनसे मुताल्लिक, आपको क्या लगता है कि कोर्ट्स के बारे में इतनी तनकीद करना, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, चीफ जस्टिस को घसीटना और उसके बाद डिसीजन आना, हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं क्या मेंटली मैच्योर नहीं है? हमने देखा है कि एक जमात जिसको आपने जमातों में गिना है, मैं उसे जमातों में इसलिए नहीं गिनता। आज ही मेरा जो आप तहरीरें कहती हैं मैं पढ़ती रहती हूँ, आज की तहरीर मैं आपको भेजूंगा जो कॉलम छपा है मेरा सारे अखबारात में। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ताइफा। ये अरबी ज़ुबान का बुनियादी तौर पे लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गौल, एक ग्रोह, एक जत्था। ये जो नफ्सियात है ना पीटीआई की, ये गौल की है, ग्रोह की है और जत्थे की है और ताइफे की है। ये सियासी जमात की नहीं है। सियासी जमातें बात करती हैं, हाथ मिलाती हैं, पीछे हटती हैं, आगे बढ़ती हैं, कंप्रोमाइज़ करती हैं, सुलह सफाई करती हैं, एहतराम करती हैं एक दूसरे का। यहाँ पगड़ी उछालना, इल्ज़ाम लगाना, गाली देना, हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करना, मुँह उस मैं खुद पार्लियामेंट के अंदर हूँ, जॉइंट सेशंस हमारे होते रहे हैं। मैंने खान साहब को देखा, वो आते थे, उन्होंने कभी किसी से हाथ मिलाना, किसी से बात, वो दूसरी तरफ रुख करके बैठते थे। और उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिला सकता, मैं डाकुओं से हाथ नहीं मिला सकता। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बड़े बड़े मजालिम कह लें या ज़्यादतियाँ कह लें या एक्सेसेस कह लें, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी हुए। फांसी से बढ़ के क्या बात होगी। नवाज शरीफ साहब के भी साथ हुए, बेटी भी जेल गई, खुद भी जेल गए, 3 हुकूमतें भी गईं, जलावतनियाँ भी हुईं। किसी ने वो काम नहीं किया जो 9 मई को हो गया। नहीं, ये तो दुरुस्त है बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मारूफ मानों के अंदर सियासी जमात नहीं है। आज भी आप कहती हैं उनको रिलीफ मिला है, तो ठीक है, इसमें दबाव का भी असर है। मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा कि एक ट्रायल कोर्ट का फैसला आया हो
हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील ज़ेर समाअत हो और सुप्रीम कोर्ट उसी केस को लेके बैठ जाए। अभी अपील की समाअत जारी है, कोई फैसला आया भी नहीं है, बिल्कुल। और हम यहाँ बैठे हुए वेट कर लें, हाँ जी कितने बजे है फैसला, 2 बजे तक हम वेट करेंगे जी, अच्छा कल हम 9 बजे तक भी बैठ जाएंगे। वाई सर लेकिन माजी में अब ये बात तो है ना कि जो कोर्ट्स नहीं है, माजी में उनका झुकाव कहीं ना कहीं रहा है। अब ये जो इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर भी दबाव है, या कहना चाहिए कि इनका झुकाव भी है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले जस्टिस साकिब निसार साहब का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि वो तो मेरे बिल्कुल पीछे पड़ गए थे और ये बिल्कुल क्लियर था कि उन्होंने मुझे सज़ा देनी है। लेकिन इस वक्त की जो ग्रुप बंदी अदलिया की है, इससे वाज़े मिसाल कभी हमें माजी में नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ना मैं हूँ, ना आप हैं, ना मीडिया है, ना अवाम है, ना सियासी जमातें हैं। इसकी वजह खुद अदलिया है। अदलिया ने जिस तरह, जिस बेदर्दी के साथ पार्लियामेंट के फैसलों को ठुकराया है, पार्लियामेंट के कवानीन को कुचला है, हत्ता कि एक नादरे रोज़गार मिसाल इन्होंने कायम की कि एक कानून बन रहा था पार्लियामेंट के अंदर और उस वक्त उसको रोक दिया गया। वो मैंने उस पर ट्वीट किया था कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे उस मिसाल को चले हम नहीं देते मीडिया पे, लेकिन एक प्री मेच्योर आपने हरकत की और एक कानून बना नहीं, पता नहीं वो बनता भी या ना बनता, आपने उसकी भी एग्जीक्यूशन रोक दी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये हरकतें खुद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अदालतों के अंदर सीनियर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है कि यार ये हमारे बारे में क्या इंप्रेशन जा रहा है, लिहाजा वहाँ से फिर ग्रोबंदी होती है, तकसीम होती है। आप जब 2 साल या 2.5 साल या जितना भी अरसा है, 1.5 साल आपका, आप एक भी फुल कोर्ट नहीं बिठाते, फुल कोर्ट नट इन द सेंस के मुकदमा सुने, वैसे ही मामलात देखने के लिए अपने 54,000 केस हमारे पड़े हुए हैं, उनका क्या किया जाए। यानी किसी एक पॉइंट पे आपको लगता नहीं है कि उनके अंदर कोई कोई एकानगत है, कोई किसी एक पॉइंट पर यकसू है? अच्छा, इसमें एक सर ज़िमनी सवाल, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ सर, जो माहौल बन रहा है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो एक इंतशारी सी कैफियत है, सियासत में है, अदलिया में है, फैसलों में है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ एक टेबल पर भी जिस तरह आप कह रहे हैं नहीं बैठती हैं, तो क्या ऐसा कोई सिनेरियो बनता है जिस पे लोग बात भी कर रहे हैं कि ये जो इंटरम सेटअप लाया गया है ये इस तरह का है कि इसमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का कुछ अमल दखल रहा है, और हो सकता है कि हम ये देखें कि जो इंतखाबात की बात हो रही है इसके सिनेरियो में जाने से पहले ही कोई ऐसा माहौल बन जाए जो गैर आइनी हो? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है? फ्रैंकली मैं नहीं देखता ऐसा। देखिए, हम चूँकि सांप के डसे हुए हैं, इसलिए रस्सी से भी हम खौफ खाते हैं, और जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये हमारी आदत सानिया बन गई है। मैं कोई कंस्पायरेसी नहीं देख रहा, मामलात ठीक चल रहे हैं। हाँ, ये जो इंटरम अरेंजमेंट पे इस पे मेरी एक राय है, ये जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी दुआ है कि ये आखिरी निगरान हुकूमत हो और उसके बाद ये सिलसिला दुनिया में कहीं नहीं है। यानी एक जमहूरी हुकूमत दूसरी जमहूरियत को देखे ना, उसके पर काट दे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र ले ले, इलेक्शन कमीशन ले ले, अपने हाथ में ले ले, जिस तरह इंडिया में हो रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह दुनिया की हर जमहूरियत में हो रहा है। कहाँ है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जाती है और वो दूसरी गवर्नमेंट आके इलेक्शन कराती है, उसके बड़े नुकसानात हैं। देखें ना, आप बिजली की क्राइसिस है, मुझे याद है कि यही इशू नवाज शरीफ साहब के दौर में आया था 2014 में, व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ द कैबिनेट में डिस्कस हुआ जी कि वो इतने भारी भारी बिल आ गए हैं, लोग एहतजाज के लिए निकले, तो वज़ीर आज़म ने जब सारा कुरेदा तो पता चला जी कि ये वाकई ज़्यादती हुई है और कोई 22 अरब रुपए की ज़्यादती हुई है। 22 अरब रुपया उनसे अवाम से लिया गया है। तो उसी दिन बैठे बैठे उन्होंने आर्डर किए कि ये 22 अरब रुपया अवाम को वापस करें और अगले बिलों में एडजस्ट करें। सही। तो एक पावरफुल वज़ीर आज़म फैसला कर सकते हैं। अब 3 दिन से हम देख रहे हैं ये वज़ीर आज़म इस काबिल नहीं है क्योंकि फैसला कर सके, इसलिए कि उनका मैंडेट भी महदूद है और भी मसाइल होते हैं। बिल्कुल, इसलिए निगरान सेटअप ऐसे ही होता है जैसे आप गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर देते हैं या बिल्कुल आप फर्स्ट गियर में उसको चलता। असल जो इसका सर टास्क होता है वो तो ये होता है ना कि इन्होंने इलेक्शन करवाने। अगर मैं उसी टॉपिक पर आऊँ तो अब डिबेट ये है कि जी दिसंबर में होने चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी दिसंबर में तो हम डीलिमिटेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी फरवरी में होनी चाहिए। कल राना साहब हमारे शो में थे, उन्होंने कहा नहीं फरवरी में होने चाहिए और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगले 9-10 माह में भी इलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात होगी। क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम ये? देखिए, वही बात है जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की है ना कि हम चूंकि माजी में हमारे 90 दिन जो हैं वो 11 सालों पे फैल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम डरे हुए हैं और हमारे सामने वो मनाज़र हैं, वो तारीख़ भी है हमारे सामने। लेकिन
میں کم از کم موجودہ جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، ملکی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، عمومی جو پاکستان کے احوال و قوائف ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے 100% یقین ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ 90 ڈیز میں تو شاید مشکل ہو جائے، لیکن 100 دن میں یا 120 دن کے اندر الیکشن ہو جانے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہونے چاہیے آئیڈیلی۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو آپ نے لانا ہے، انلیس آپ کی اسمبلیز پوری نہیں ہوں گی نیا پریزیڈنٹ نہیں لا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ سینٹ آپ کی چلی جائے گی، آدھی سینٹ مارچ میں ختم ہو جانی ہے۔ جب آدھی سینٹ بھی نہیں رہے گی، نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو ملک لولا لنگڑا ہو جائے گا نا۔ اس لیے ان اینی کیس فیبروری میں آپ کو انسٹال کرنی ہیں اسمبلیاں، نیشنل بھی اور 4 صوبائی بھی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جنوری فروری تک الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن اب اس میں سر اب نواز شریف صاحب جو کہ مینلی لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے نون لیگ کو آ کے، کیونکہ ان کی وجہ سے یا ان کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید ایک وہ جو کہنا چاہیے کہ ایک انرجی ہے وہ بھی نون لیگ میں اس طرح نہیں آ سکی ہے۔ اب ان کے آنے پہ کنفیوژن اکتوبر کے حوالے سے دور تو ہو گیا، لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا کیا ہوگا، مطلب لائن آف ایکشن؟ وہ پہلے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے یا کس طرح پروسیڈ کریں گے؟ وہ دیکھیں نا، جو قانونی رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے ان کو وہ دور کریں گے۔ انہوں نے کبھی قانون سے بچنے کی کوشش نہیں کی، ہر کیس انہوں نے میرٹ پہ لڑا۔ انہیں JIT کے سامنے جانا پڑا تو وہاں پیشیاں دیں، انہیں کسی کورٹ میں جانا پڑا تو 100 پیشیاں دیں۔ وہ صبح لاہور سے چلتے تھے بیٹی کو لے کے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جی مجھے استثناء چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے موت کا ڈر ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے گا، مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب بھی وہ آئیں گے اور جو بھی ان کو ریمیڈیز مطلوب ہیں عدالتوں سے، وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ انہیں حفاظتی ضمانت چاہیے، وہ مل جائے گی، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ اس کے بعد ان کے کیس جس طرح بھی چلنے ہیں چلیں۔ سر لیکن پھر وہ کیمپین تو نہیں کر سکیں گے نا، اس میں نہیں، obviously ٹائم تو کمپین لگے پہ گا۔ کیا رکاوٹ ہے ان کو؟ کمپین پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو۔ دیکھیں نا، ایک تو اسمبلی یہ قانون بنا چکی ہے، پارلیمنٹ یہ قانون بنا چکی ہے کہ میکسیمم سزا جو ہونی ہے نااہلی کی وہ 5 سال ہے۔ ٹھیک، یہ قانون فیلڈ میں آ چکا ہے، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا، اس کو کسی کورٹ نے کالعدم بھی نہیں قرار دیا، تو یہ قانون موجود ہے۔ سو میاں صاحب کی بھی سزا جو ہے اور 5 سال کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک، لہٰذا ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور وہ جلسے کریں، وہ جلوس کریں، وہ خطاب کریں، وہ مہم چلائیں، اور اگر کوئی کیس چل رہا ہے ساتھ ساتھ تو چلیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، کیونکہ آپ کے پاس انسائٹس بھی ہوتی ہیں شریف فیملی کے حوالے سے، تو ایک یہ بھی بڑا ایلیمنٹ تھا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ جاتے جاتے انہوں نے کہا بھی یہ گفتگو میں اپنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسا کام کریں، لیکن جب چوائس کی بات ہو، اگر نون لیگ اس میں اکثریت لیتی ہے تو انہوں نے نومینیٹ کیا کہ نواز شریف صاحب ہونے چاہیے۔ سر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کا ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے پچھلے 16 ماہ میں، تو وہ پھر چوائس کیوں نہیں ہو سکتے یا وہ پروسیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ فیملی میں اس حوالے سے تو بات ہوتی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ شہباز صاحب زیرک آدمی ہیں، ڈوئر ہیں، ڈیلیورر ہیں، اور ایڈجسٹیبل بھی ہیں، اور ایکسیپٹیبل بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ان سے اگر وہ راو رسم رکھتے ہیں تو میں انہوں نے نہیں یہی کہا کہ سمجھتا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، جو شاید آپ کو تھوڑی سی نئی لگے، کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ میں نے 5 سال ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی کام کیا ہے کہ تقریباً ہر روز میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، فیصلوں میں ہم شریک ہوتے تھے، میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ مجھے نہیں لگا ہے کہ کہیں ایک دفعہ بھی انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے اسٹیبلشمنٹ کو زک پہنچتی ہو یا اس کی بے توقیری ہوتی ہو یا اس کے وقار پہ کوئی۔ انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں، پیچھے ہٹتے گئے ہیں۔ ڈان لیکس آیا تو کسی نے کہا جی کہ پرویز رشید کو ہٹا دو۔ مجھے یاد ہے وہ شام کو میرے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ لمبے عرصے تک پرویز رشید صاحب نظر نہیں آئے۔ پھر وہ الگ بات ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا راستہ روکا گیا، نہیں آ سکے سینٹ میں، تو ان کا رول نہیں ہے۔ تو مجھ سے میاں صاحب کہنے لگے کہ آپ دیکھیں، میں جانتا ہوں اس شخص کو، میں کیسے اس کو نکالوں، لیکن مجھے نکالنا پڑے گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو۔ انہیں نکالا، پھر کہا گئی طارق فاطمی کو نکالو، پھر کہا جی تحسین کے خلاف کیس بناؤ۔ وہ پیچھے ہٹتے گئے اور کبھی کبھی کہتے پھر پاناما سے کیوں گزرے؟ اگر اتنے وہ ایکسیپٹیبل تھے تو پاناما سے اس لیے گزرے کہ ایک چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اور وہ چیز تھی کہ میں نے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی، اور وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔
مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے. راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے. میاں صاحب نے مجھے ایک دن بلایا صبح انہوں نے گلگت جانا تھا تو وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے رہے. کہنے لگے کہ حالات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. میں تو بڑا بعض اوقات اکتا جاتا ہوں کہ کیا میں ریزائن نہ کر دوں یہ نہ کر دوں. میں نے کہا جی ہوا کیا ہے آخر. تو بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ اپنے آپ, اب تو چونکہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, کہنے لگے یہ بات اپنے آپ تک رکھیے گا, صرف ایک وجہ ہے. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے جانے کے لیے, بار بار آ رہا تھا ان کا سٹاف. میں نے کہا جی کیا؟ ایکسٹینشن. انہوں نے کہا ایکسٹینشن. تو ایکسٹینشن نہ صرف وہ چاہتے تھے, انہوں نے جا کے خود میاں صاحب سے کہا جی کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے. خود یہ بھی کہا جی کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں تاکہ ایکسٹینشن مل جائے. پھر یہ بھی تجویز دی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دینے سے کوئی مسئلہ ہوگا آپ تینوں چیفز کو وہ دے دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ وجہ تھی تناؤ کی. اور یہ بھی اور یہاں سے تناؤ شروع ہوا اور وہ پاناما تک گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں بھول جاؤں گا یہ جملہ جو مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ جی مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہو جائے گی تو آپ پاناما ماما کو چھوڑ دیں, وہ ہم سنبھال لیں گے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا. اچھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہیں ٹکراؤ نہیں کیا. ٹکراؤ کہیں اور سے ہوتا رہا. وہ تو گیو ان کرتے رہے, کمپرومائزز کرتے رہے. اب اگر ان سے یہ کہا جائے جی کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گے تو میں پاناما کر دوں گا, تو کر دیا انہوں نے. سر لیکن پاناما کے ٹائم تو قمر باجوہ صاحب تھے نا. نہیں وہ تو بعد میں آئے نا, قمر باجوہ صاحب. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما پہلے سے پائل اپ ہو رہا تھا. پہلے سے ہو رہا تھا, ڈان لیکس پہلے سے ہو گیا تھا, یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں نا. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سر وہ یہ کہ اگر تو اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مسائل یہاں سے شروع ہوئے ہیں, لیکن اب بہت کچھ اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ چکی ہے, سمجھ چکی ہے, کم از کم ماضی کے جو چند تجربات ہیں. سر یہ جو اب پارٹی کے اندر اندرونی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, جیسے کچھ پارٹی کے لوگ ہیں جو اس طریقے سے پارٹی پالیسی کے اوپر نہیں چل پاتے, مفتیٰ صاحب ہیں, شاہد خاقان صاحب ہیں, ان کا ایک اپنا ایک ویژن ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو سر ان کو اکٹھا کر کے چلنا کتنا چیلنجز ہوگا نون لیگ کے لیے بھی, اگر ہم الیکشن کو مد نظر رکھیں تو؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ وہ ہے جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, باہر ہیں, تو چھوٹے موٹے ایشوز پہ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. جب وہ یہاں ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, تو یہ چیزیں دب جاتی ہیں, یا جو کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے بھی تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میاں صاحب چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری بات دیکھیے کہ پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ذاتی رائے بھی ہوتی ہے, اور ماضی میں بھی اس طرح کی. اور تیسری بات کہ نواز شریف اور ان کی لیڈرشپ پہ بالعموم جماعت کو مکمل اعتماد ہے. اس کی وجہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ان کی لیڈرشپ ہے یا ان کی شخصیت کا کرزما ہے یا جو بھی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 4.25 سال کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, کس کس کو نہیں پکڑا, کس کس کو جیل میں نہیں ڈالا, کس کس کے خلاف زیادتیاں نہیں کی, کاروبار نہیں روندے, کوئی بندہ ٹوٹ کے نہیں گیا. میاں صاحب سے ٹوٹ کے کسی نے بغاوت, پریس کانفرنس کسی نے نہیں کی کسی نے پریس کانفرنس. اچھا اب میں جو آخری بات کہنے والا ہوں کہ اگر کوئی, جہاں تک شاید خاقان عباس صاحب کا تعلق ہے نا, وہ بہت سوبر آدمی ہیں, بہت سیریس آدمی ہیں, اور وہ معقول دائرے کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. ان کے ایشو ڈس اون نہیں کیا پارٹی کو, لیکن اگر کوئی ڈس اون کرے گا تو وہ وہیں چلا جائے گا. ڈس آن کرنے والے گئے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست گفتگو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ہم نے کی, مسلم لیگ نون کے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو انسائٹس ہیں مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آگے آنے والے وقت میں بھی, اور ماضی میں بھی جو غلطیاں مسلم لیگ نون سے کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں, اس کے اوپر بڑی تفصیلاً انہوں نے گفتگو کی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ہم جانیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستقبل ہے, اگر کمپیئر کیا جائے پی ٹی آئی چیئرمین کے آج کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ توشہ خانہ سے متعلق تھا, اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی کیا لائن آف ایکشن ہو سکتی ہے, کیا ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, یہ ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دن اس لیے بھی تھا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے, توشہ خانہ کیس کے جو فیصلہ تھا اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام تر پریشر کے باوجود بھی, اور اس حوالے سے بھی بات کی جاتی رہی کہ جو ان کی کردار کشی سوشل میڈیا پر ہوتی رہی, اس کے بعد یقیناً وہ انڈر پریشر ضرور تھے. اور ایک ایسی سچویشن میں جب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھائے گئے تھے, اور یہ کہا
گیا تھا کہ اس کے فیصلے میں کچھ بنیادی غلطیاں ہیں۔ ان تمام ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ معطل تو کر دیا، لیکن اس کے فوری بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس قیدی کو ایک اور کیس میں یہ کہا گیا کہ جیل کے اندر ہی برقرار رکھا جائے گا یا اس قید کو برقرار رکھا جائے گا، اور سائفر کیس میں کل ایک اور عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اس کیس کو کس طریقے سے لے کر چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی توشہ خانہ کے مقابلے میں سائفر کیس زیادہ بڑا دھماکہ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب نیب میں ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کورٹ میں جا چکی ہے، اور اس کی ہیئرنگ بھی آج ہوئی ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ ایک موقع پر یہ بھی کہہ چکی ہے کہ نیب میں جولائی میں کی جانے والی جو ترامیم تھی وہ درست انداز میں نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ بہت ساری لیگلٹیز اور لیگل ایشوز ہیں جو کہ ان دنوں چل رہے ہیں، اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کے اوپر بھی اپنے اثرات مرتب کریں گے۔ تو اسی پر ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جو معزز پینلسٹ ہیں تعارف کروانا چاہوں گی، میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ممبر کور کمیٹی اور لیگل افیئرز شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور اس کے علاوہ میرے ساتھ میاں داؤد صاحب موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں۔ داؤد صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ شعیب صاحب پہلے سر آغاز آپ سے کروں گی، آپ کے لیے بڑا اہم دن تھا، بڑی ایفرٹ کے ساتھ یہ کیس لڑا بھی گیا، اور ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ یقیناً شاید اس طریقے سے نہیں ہوں گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کویسچنز اٹھائے تھے پی ٹی آئی نے، اور کہا گیا تھا کہ جو کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور میں شفٹ کیے جائیں۔ تو ایک تو یہ کہ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتا تھا یہ ڈیسیجن کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے احکامات جاری کر دیے جائیں گے ضمانت پر؟ دیکھیں، ہم تو ایکسپیکٹ پہلے دن سے کر رہے تھے۔ اس کیس میں جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں اتنے فلاز ہیں۔ ایڈمیٹڈلی اس شخص نے، جو ہمایوں دلاور صاحب ایک متعصب جج تھا، اس نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اور آخری کیس ہوگا کہ جب کسی ملزم کے وکیل کو آپ نے سنے بغیر کچھ پینلٹی اور سزا دے دیں۔ اس کے علاوہ اس نے پہلے ہمارے گواہان کو متعلقہ کہا اور 1.5 گھنٹے میں کہا کہ پیش کرو۔ ہائی کورٹ نے 3 دفعہ اس کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر کے 2 دفعہ، تیسری مرتبہ بھیجا کہ آپ ان کے کیس کو دوبارہ سن کے، اور جو فیصلے آپ نے کیے ہیں وہ غلط ہیں، دوبارہ وہ کویسچنز آف لا جو فارمولیٹ کیے ہوئے ہیں ہائی کورٹ نے خود کر کے بھیجا کہ ان کو آپ سن کے فیصلہ کریں۔ اس نے کہا میں ان فیصلوں کو جو پہلے جس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا ہائی کورٹ نے، اس نے کہا میں آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، میں ان پہ ریلائے کروں گا۔ داؤد صاحب سر 2 سوال سر، بڑی دلچسپ بات ہے کہ سر پی ٹی آئی کو ریزرویشن تو ہیں، لیکن عامر فاروق صاحب کا جو ڈیسیجن ہے اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ضرور ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو توشہ خانہ ٹرائل کیس چلا تھا اس میں پیش نہیں ہوئی تھی، مختلف توجیحات دیتی رہی تھی، اور کچھ اس پہ کنٹروورسی بھی ڈیو رسپیکٹ شعیب صاحب بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی میں ان کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کی لیگل ٹیم نے اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا، ورنہ کیس بڑا آسان تھا، لیکن خان صاحب پھنس گئے۔ تو ان تمام پوائنٹس کے اوپر سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اگر تو پاکستان کے اندر کوئی گنڈا ہے، کوئی بدماش ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کے ججز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کی طرح کا بڑا ہی لکی آدمی ہے کہ اس کو ہر طرح کا ریلیف بھی ملتا ہے اور اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، جب سے سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، تب سے لے کے آج کے دن تک مجھے بطور وکیل شرمندگی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بھی اپنا کردار ادا کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور سے لے کے آج عمر صاحب بندیال صاحب کے دور تک کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو سپریم کورٹ کہنا چاہیے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں سپریم کورٹ کے ساتھ۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے عدالتوں کے اوپر حملہ کیا، بالخصوص اس کیس کو لے کے، اور وہاں پر اوپر پتھر برسائے، لیکن داؤد بھائی یہ بڑا دلچسپ نہیں ہو گیا کہ عامر فاروق صاحب کی کردار کشی پوری ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ، پورے ویکینڈ پہ ہم نے دیکھا، پورا ہفتہ دیکھا، لیکن پھر بھی فیصلہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ہی دیا؟ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ عجیب سی بات نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ قانون میں ایک بالکل یہ بات ہے کہ اگر کسی مجرم کی سزا 3 سال کی ہے تو اس کو ضمانت کے اوپر رہا کرنے کا جو ہے وہ حق ہے اور اس کو رہا کیا جانا چاہیے، لیکن یہ کوئی ایبسولوٹ قسم کا حق نہیں ہے۔ یہ پھر بھی جو سزا معطلی کی درخواست سننے والی جو بھی اپیلیٹ کورٹ ہوگی اس کا اختیار ہوگا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ سزا معطل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصول ہر کیس میں لاگو ہوتا بھی نہیں ہے اور اس کو لاگو کیا بھی جانا چاہیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن تک
آج کے دن تک آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, فیکٹس اٹھا کر دیکھ لیں, عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سینکڑوں قسم کی جو ہے وہ مواقع فراہم کیے گئے, لیکن وہ اپنے کیس کو ڈیلے کرتے رہے. تو جو ملزم اپنے کیس میں ڈیلے کر رہا ہو, ٹیکنیکل رکاوٹیں پیدا کر رہا ہو, پیش نہ ہو رہا ہو, تو ٹرائل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو مٹیریل ان کے سامنے موجود ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنا دے, اور وہی ہمایوں جج صاحب نے کیا. آپ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا کنڈکٹ تھرو آؤٹ دیکھ لیں اور پھر عدالتوں کے اوپر حملہ دیکھ لیں. میں نے تو ایک دفعہ پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو انہوں نے اپنے مقدمات کی منتقلی کی درخواست دائر کی ہے, میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا چیف جسٹس پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب سے, جتنے ان کو فکر ہے صرف عمران خان صاحب کی, ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے تمام مقدمات جو ہیں وہ کسی عدالت میں منتقل نہ کریں, بلکہ وہ ثاقب نثار صاحب, عظمت شیخ سعید صاحب, اعجاز افضل خان صاحب, آصف سعید کھوسہ صاحب, جنرل فیض صاحب, جنرل باجوہ صاحب, ان تمام پروجیکٹ عمران خان کے جو معمار تھے ان کے سامنے ان کے مقدمات لگا دے اور ان کو کہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کر دے. یہاں پر بات تو ہے ہی کوئی نہیں. جو بھی بندہ عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے گا وہ ولن ہے, جو ان کے حق میں فیصلہ دے گا وہ ہیرو ہے. یہ ان کا قانون ہے اور یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کے مطابق پی ٹی آئی کی ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک, اچھا, لیکن پھر بھی کسی حد تک پی ٹی آئی کو کچھ جو عدالتیں اس پہ ریزرویشن تو ہے. شعیب صاحب سر یہ بھی بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, اوبویسلی ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاڈلے کو اسکارٹ کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ اگر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے دے کہ جی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, اس میں غلطیاں تھیں, تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ویسے بھی انڈر پریشر آنا تھا. پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں, جو میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ عدالتوں پہ حملے, بھائی عدالتوں پہ حملے تو آپ کر رہے ہو. کبھی عمر طاہر بندیال بھائی یہ کو آپ کا کلاس فیلو نہیں ہے, یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ نے اگر بات بھی کرنی ہے تو ہمیں احترام کے ساتھ کرنی چاہیے. میں عامر فاروق صاحب کا نام لے کے غیر مؤثر درخواست کے اندر جو ہے توشہ خانہ کیس کے بارے میں آبزرویشن دی ہیں. چلیں ان کو میاں صاحب میری بات سن لیں, میری بات سن لیں میاں صاحب, سن لیں نا, آپ حوصلہ کریں نا, جلدی نہ کریں. اس لیے کہ حملے تو آپ ججز پہ کر رہے ہیں, ہم نے تو قانونی اور آئینی طریقے سے وہ غلطیاں جو ہمایوں دلاور نے کی وہ پوائنٹ آؤٹ کی, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم نے لکھ کے دیا کہ یہ آپ کی پریجوڈس ہیں, مہربانی کریں آپ نظام انصاف کے اوپر کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں. انہوں نے بغیر سنے ریفیوز کر دیا. ہم نے اس کو لے کر ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے, جو ہمارا آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے. اور حملے جو آپ فرما رہے ہیں وہ حملے کہلاتے ہیں, اور حملہ وہ کہلاتا ہے جو مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا. لیکن شعیب صاحب معذرت کے ساتھ سر اس میں ایک پوائنٹ پہ دیکھیں مجھے, شعیب صاحب اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, یہ تو زیادتی ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی پورا ہفتہ حملے ہوتے رہے ذاتیات پہ, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے سر ٹویٹس کی جاتی رہی. سر یہ بھی تو زیادتی ہے نا. دیکھیں حملوں کو جہاں تک کہتے ہیں, حملے ان کو کہتے ہیں, یہ جو الفاظ ہیں حملے, یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی سے آپ کو شکایت ہے تو آپ ان کو لکھ کے دیں. ہم نے لکھ کے عامر فاروق صاحب کو بھی دیا, سپریم کورٹ میں بھی لکھ کے دیا, کسی کے اوپر شکایت ہے تو آپ رائٹنگ میں دیں نا, ہم نے دیا ہے. اگر میرے بھائی کو اعتراض ہے یا کسی بھی پارٹی کو اعتراض ہے وہ لکھ کے اپلیکیشن دے, ہم نے اپلیکیشن فائل کر دی ہے. اب آگے میں آؤں آپ کے اوپر. اب یہ جو میرے فاضل دوست فرما رہے ہیں کہ جی بڑے مواقع ملے اور وہ آئے نہیں ہیں, الیکشن کمیشن کے گواہ ان کے وکیل کو مواقع ملے, اور ہمارے لیے آپ کو پتا ہے خان صاحب کو کتنے دن ملے, صرف 1.5 دن. کیسے میں 1.5 دن کہہ رہا ہوں, 1 دن 1 اگست, یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ تو اس کیس میں نہیں پیش ہو رہا ہے نا, میں ریکارڈ کی بات آپ کو کر رہا ہوں. اور 2 تاریخ کو کیس فکس ہوا, اور 2 کو ہم نے لسٹ آف وٹنسز دی, 12 بجے کا ٹائم رکھا تھا, اور 12 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے گواہان کو لے کے آ جائیے. ہم نے اپلیکیشن رائٹنگ میں دی کہ ہمارے گواہ کراچی اور مختلف شہروں میں ہیں, ان کو یہاں آنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم چاہیے, ہمیں 1 دن یا 2 دن دیجیے. اور 1:30 بجے 12 بجے وہ متعلقہ تھے, 1:30 بجے وہ جج صاحب کہتے ہیں یہ غیر متعلقہ ہیں, میں ان کو ختم کرتا ہوں. کبھی کیا ملزم سے بھی آپ ان کے متعلقہ ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ وہ جج کرے گا؟ 5 تاریخ پہلا دن تھا یہ کیس کا جس دن آرگومنٹس ہونے تھے. 5 تاریخ کو صبح کے ٹائم خواجہ حارث جو ہمارے لیڈ کونسل تھے, ان کے منشی کو ہائی کورٹ پریمیسز سے اٹھا لیا گیا. وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں, رجسٹر کراتے ہیں وہاں,
ان کو بتاتے ہیں کہ میرا منشی اٹھا لیا گیا ہے کہ وچ از وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. وہاں سے فارغ ہو کے عدالت میں پہنچتے ہیں. عدالت میں ان کی موجودگی میں کورٹ یہ کہتی ہے 12 بجے میں نے آرڈر ریزرو کر دیا ہے, میں فیصلہ سناؤں گا. 12:30 بجے, 12 سے 12:30 جب ہمارے وکیل موجود ہیں, پہلے جونیئر وکیل بھی موجود ہیں, سیم ڈے ایک ہی دن فکس تھا فار آرگومنٹس, سنے بغیر آدھے گھنٹے کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے 35 صفحے لکھ کے سائن کر کے فیصلہ کر کے سزا دے دی, اور جس کو 5 منٹ کے اندر زمان پارک سے ابھی وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوا, کاپی کسی کو نہیں ملی, وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ جی شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو خود پتا ہونا چاہیے, وہ جو بھگوڑا آپ بھائی کو لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہو, ہائی کورٹ سے 50 روپے کے آپ ضامن ہیں کہ ان کو 4 سال میں پیش کریں گے. جب آپ کے سامنے اللیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل آئے گا, عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے نظام پہ جو داغ اور دھبا ہے اس کو وہ دھوئیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ سارا سب کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح خان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے 180 سے زائد اس میں کچھ حقائق بھی ہیں. سر آپ کی کچھ باتیں درست بھی ہوں گی, لیکن کچھ حقائق بھی ہیں نا. ثاقب چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو نکالنا ہے. پھر پاناما کا جو پورا کیس تھا وہ بھی سب کے سامنے میں. اچھا داؤد صاحب کا سر ٹیک لے لوں, آپ کی کچھ باتیں درست بھی قرار دی جا سکتی ہیں. اگلا سوال ایک باقی تھا, صرف ایک بات کر کے آپ آگے چلیں. جی سر مجھے یہ بتائیں جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کس کا, آج بھی بتا دیں جس میں سزا یافتہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون انوالو ہے کون نہیں ہے, لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ وہ کس کا ہے اور کون اس کا مالک ہے, اس کی رسیدیں دے دیں. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ سر میں واپس اس سوال پہ آتی ہوں کہ جو قیدی کے حوالے سے تھا, میں داؤد صاحب کو سر شامل کر لوں. سر ایون فیلڈ کا حوالہ دے رہے ہیں داؤد صاحب, یہ شاہین صاحب بھی, لیکن القادر ٹرسٹ کا کیس ہو, فورن فنڈنگ کا کیس ہو یا توشہ خانہ کا کیس ہو, لوپ ہول سر اس میں بھی موجود ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اپوننٹ پارٹی ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین ملوث ہیں, اور وہ ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا ملے گی. لیکن سر کوسچن یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ آنے سے پہلے پتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا, تو سر یہ سپریم کورٹ میں بھی پتا ہوتا ہے, یہ ہائی کورٹس میں بھی پتا ہوتا ہے, تو پھر ایسی کورٹس کو آپ کس طرح جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں, اور پھر ایسی کورٹس کے بارے میں پھر بات کرنا بیکار ہے باقی پارٹیوں کی طرف سے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں نے تو پہلے دن سے میرا یہ موقف ہے کہ جس دن سے ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھایا, اس دن سے لے کے آج کے دن تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے اور ایک ہم خیال ججز کی طرف سے جو فیصلے آتے رہے ہیں, آئے ہیں, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیشن کی جاتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کے مخالفین سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگتا رہا ہے, میں بڑے ادب سے اختلاف رائے رکھتا ہوں کہ میں اس کو سپریم کورٹ نہیں مانتا. میرا اعتماد نہیں ہے, عوام کا ایسی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایک سپریم کورٹ جس کے جو سب سے بڑی عدالت ہے, وہ بطور فیسیلیٹیٹر جو ہے, بطور سہولت کار جو ہے, وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا کردار ادا کرتی رہی ہے. میں اس لیے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, میں اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں, مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سامنے رکھے ہوئی چیز کو, سامنے رکھے ہوئے آئین کو, سامنے رکھے ہوئے فیکٹس کو جب ہم ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تو ہم بدبیانتی کرتے ہیں. چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, چاہے میرے بڑے بھائی شعیب شاہین صاحب ہیں, اگر تو کوئی بات آئین اور قانون میں بالکل واضح طور کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اس پہ کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ پھر منافقت کرتا ہے. اور یہی منافقت جو ہے یہ گزشتہ 5-6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سر ماضی میں بھی اس کی داؤد بھائی مثالیں ملتی ہیں. اچھا مجھے 2 لاسٹ کوئسچن سے کوئکلی کرنے دیں سر آپ دونوں سے. شعیب صاحب, سر ایک تو یہ کہ اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, امید تھی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے لیکن اب پھر دھر لیے گئے ہیں, تو ایک تو یہ کہ سائفر کیس کی ایک تو پاسبلٹی بھی مجھے بتائی گا کہ کیا ملٹری کورٹس میں اگر یہ چلا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اب کریں گے کیا اس حوالے سے, اس کیس کو آگے پروسیڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کیس تو ملٹری کورٹس میں نہیں جا سکتا, اس کے لیے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت نئی عدالت بنی ہے, نئے لا کے تحت, اس میں ہی یہ چلے گا. اور دوسرا سائفر کے کنٹینٹس آف ایف آئی آر اگر آپ پڑھ لیں وہ بیلیبل افینس ہے, سیکشن 5 سب سیکشن 30 سب سیکشن اس کا بھی جو ہے اس میں یہ بیلیبل افینس ہے, 2 سال کی سزا ہے. باقی ہمارا ججز کمپرومائزڈ ہیں, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کمپرومائزڈ ہیں,
ہمارا پورا نظام اس طرح کمپرومائزڈ ہے. وہ چونکہ انہوں نے ہر حال میں خان کو جیل میں بند رکھنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ واردات اڈاپٹ کرنا ہے، کیا طریقے کرنے ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم نے پروٹیکٹیو بیلز اپلائی کر دی ہیں. جس تاریخ کو 5 اگست کو انہوں نے اٹھایا تھا ایک سو کارڈ کنوکشن میں، جس کو انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اور اس پہ آرڈر سسپینڈ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج نے اسی پوزیشن پہ بحال کرنا ہے جس پوزیشن میں وہ تھے، تاکہ اس میں تمام کیسز میں ضمانتیں تھیں. وہ نان بیلیبل وہ جو ضمانتیں تھیں وہ عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئی ہیں، اور عدم پیروی مینز کہ جی وہ آ نہیں سکتے، پیش نہیں ہوئے. اور پیش کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کنوکشن ہے اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو اسی حالت میں بحال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بے شمار کیسز اور حوالے ہیں. اور سیٹل لا بھی یہی ہے کہ جب آپ جس حالت میں آپ نے گرفتار کیا، اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا سپریم کورٹ نے بھی جو ہائی کورٹ سے غلط طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، اور اس کیس میں اٹھایا گیا جس کیس میں آلریڈی ضمانت کے لیے وہ اپلائی کر چکے تھے اور ہائی کورٹ میں تھمب امپریشن کے پروسیس میں تھے، اور اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں تمام عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی ضمانتیں کرائیں. اور وہی پرنسپل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور یہ جو سائفر کے حوالے سے ایک وہ روپکار پھر رہی ہے، وہ روپکار ان ڈیٹڈ ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک شخص کو پروڈیوس کیے بغیر بیفور اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نہ تو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، نہ جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. اور جو اس جج نے کہا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ہم نے وہ اس کے لیے اپلائی کر دیا ہے. آئی ایم ہوپ فل کہ ہمیں اسی پوزیشن پہ بحال کیا جائے گا، اور پھر ہم سرنڈر کریں گے جس کے اندر ہماری ضمانتیں تھیں، اور ہم بیل بیفور ریسٹ کی کنفرمیشن کے لیے ہم اپروچ کریں گے. بالکل ٹھیک. لاسٹ کویسچن داؤد صاحب، سر یہ بتائے گا کہ نیب کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی درخواست لے کے جا چکی ہے سپریم کورٹ میں، اس کی آج ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، اور کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ جو جولائی میں امینڈمنٹس کی گئی تھی نیب کی وہ درست نہیں کی گئی تھی. سر ان کیس اگر وہ ریورس ہوتی ہیں تو اس سے کتنا بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل سینیریو میں؟ دیکھیے اگر سپریم کورٹ ان امینڈمنٹس کو ریورس کر دیتی ہے تو اس کے اثرات جن جن لوگوں نے ان سے فائدے لیے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یا جو بھی ہیں، ان کے اوپر ان کے اثرات جو ہیں وہ واپس ہوں گے، اور وہ اسی پوزیشن کے اوپر واپس جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر آپ کہہ لیں اس کو، یا مزید قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ کہہ لیں، وہ پیدا ہوں گی. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ضمانتیں کروا کر باہر آ گئے ہیں، کنوکشنز جو ہیں اپنی سزائیں جو ہیں وہ معطل کروا کے واپس آ گئے ہیں. بہرحال میں نے تو اپنی اس بات کو ری ایٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاستدان ہیں یا جنہوں نے آگے سیاستدان آنا ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے قانون سازی جو ہے وہ بی اے پاس اور ایل ایل بی پاس ججز سے پوچھ کے کرنی ہے، یا انہوں نے عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق کرنی ہے. تو اگر تو انہوں نے کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر تو پارلیمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے، اور ججز سے پوچھ کے جو ہے وہ پھر ایک سیل بنا دیں، وہ ایم پی ایم این ایز ان کو ڈکلیئر کر دے، وہ ان سے پوچھ کے قانون سازی کرتے رہیں. لیکن اگر تو پارلیمنٹ خود مختار ہے تو پارلیمنٹ کو جو اپنا اختیار ہے اس کو انفورس کرنا پڑے گا. قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، حق ہے. جو بھی عدالت، کوئی بھی جج پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار میں مداخلت کرتا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، انہیں عہدوں سے نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہ آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے وہ قوانین اور سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ کی ڈومین میں نہیں آتا، لیکن اس کی تشریح ضرور کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اور میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ریالٹیز تھی اس حوالے سے بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پر بات کی ہے. یقیناً اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن تو ضرور اہم ہے، لیکن عدلیہ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ ہو تو پی ٹی آئی اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے، سپریم کورٹ ہو تو نون لیگ اور دیگر جماعتیں اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں. اگر ایسی اعلیٰ عدالتوں کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے تو پھر ان سے قانون اور انصاف کی امید کرنا عام لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.